बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन इकराम, हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम सिलसिलावार गुफ्तगू के साथ साथ आपके जहन में उठने वाले वो इश्कालात, वो फ़िक्री इबहामात, वो मुश्किलें जो बिलूमूम हमारी गुफ्तगू को सुनने के बाद सामने आती हैं, हम सब की खिदमत में बरह रास्त रखें और उनसे पूछें कि इन मसाइल को हल करने का उनकी नज़र में क्या है। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। साहब एक हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिलसिलावार गुफ्तगू आपसे हमने की कई मौज़ूआत पे, उस पर हमें सवालात मौसूल हुए हैं। पहले सवाल से आगाज़ कर देते हैं। ये बताइएगा, मदरसा फ़राही का मिनहाज ज़ेर बहस आया, बयान किया आपने कि कुरान मजीद है, और जिस वक्त कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र के आप लोगों के उसूलों का मुताला करते हैं तो वह नज़्म कुरान की बड़ी अहमियत सामने आती है। सवाल ये किया गया है कि मदरसा फ़राही में नज़्म कुरान को बड़ी अहमियत दी जाती है। सवाल ये है कि ये नज़्म सिर्फ़ सूरह के अंदर की आयात का है या एक सूरह दूसरी सूरह के मौजू से भी मुतल्लक़ है? इसमें पहले तो मैं ये वज़ाहत कर दूं कि मदरसा फ़राही में कुरान को असल की हैसियत हासिल है और हमने इसी पर गुफ्तगू की है। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। यानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें सुन्नत की हैसियत से जारी की हैं वो हमारे लिए सुन्नत हैं, उन पर हम अमल पैरा होते हैं। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म मुंतकिल हुआ है और उसे हमारे यहाँ रिवायात के ज़रिए से मुंतकिल किया गया है, उसको हम अपना सरमाया समझते हैं। वो ज़ख़ीरा फ़िल जुमला मुस्नद ज़ख़ीरा है, उससे रजू करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, जिस तरह बाद के अहले इल्म से इल्म हासिल करते हैं। असल की हैसियत किस चीज़ को हासिल है, ये बात है जो बड़ी वजाहत के साथ मैंने बयान करने की सही की है। और उस सिलसिले में असल बहस भी यही थी कि अगर किसी एक मदरसा फ़िक्र को आप देखें तो जो चीज़ उसके पूरे फ़िक्र पर असरअंदाज होती है वो ये फ़ैसला है कि असल क्या है। सब चीज़ें आपके सामने आएंगी, उनमें बुनियादी हैसियत किस चीज़ को हासिल है। उसमें मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ बुनियादी हैसियत कुरान मजीद को हासिल है। वो मीज़ान है, वो फ़ुरक़ान है, वो कौल फ़ैसल है, वो हकम है, और उसी को हम पिछले सिलसिला कुतुब के लिए भी मुहैमन मानते हैं और अपने लिए भी कसौटी मानते हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके ज़माने में जो कुछ भी इल्म वजूद में आया, वजूद में आएगा, कुरान मजीद ही उसमें फ़ैसला कुन होगा। आपके सवाल का जवाब ये है कि नज़्म अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कैसे पैदा किया है? यानी कुरान मजीद में जुमले अलग अलग नहीं हैं, एक बाकायदा कलाम है जिसको हम उसी तरह देखते हैं जिस तरह के किसी कलाम को देखा जाना चाहिए। यानी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये अलग जुमले नहीं हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कलाम कर रहा हूँ। यानी एक बाकायदा मुद्दा को सामने रख कर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कुरान मजीद में भी ऐसे ही है, कलाम वजूद में आया है। कलाम ज़ाहिर है कि सियाक़ व सबाक़ रखता है अपना, तो नज़म की इब्तिदा उस सियाक़ व सबाक़ से हो जाती है। इसके बाद अगली चीज़ ये सामने आती है कि कुरान मजीद में सिर्फ़ कलाम ही नहीं है बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला ने, यानी मैंने, आपने या किसी और ने नहीं, बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला ने उस कलाम को सूरतों की सूरत दे दी। यानी जिस तरह से हम कोई किताब लिखते हैं तो उसमें अब्वाब कायम कर देते हैं, फ़ुसूल कायम कर देते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसमें सूरतें और सूरतों में कुरान मजीद को मुनज़्ज़म करने का तरीका इख्तियार किया है। अब ज़ाहिर है कि सूरत अल्लाह ताला की करारदादा है तो सूरत की कोई वहदत होगी, उसका कोई मज़मून होगा, उसमें ज़ाहिर है किसी चीज़ को सामने रख कर सूरा बनाई गई है। इसको समझना, जानना, ये तीसरा मरहला है। यानी पहले आपने अल्फाज को देखा, जुमलों को देखा, उनकी तारीफ़ को देखा, उसके बाद आपने सियाक़ व सबाक़ को देखा, इसलिए कि अल्लाह ने उसको कलाम की सूरत में सादर किया है। फिर सूरा को देखा, और सूरतें कुरान मजीद में ख़ास तरतीब से रखी गई हैं। उस तरतीब का पूरा राज अब वाज़े हो गया है। इससे पहले आमतौर पर ये ख्याल किया जाता था कि कुछ बड़ी सूरतें पहले रख दी, कुछ मुतवस्सित सूरतें दरमियान में रख दी। इस तरह नहीं है, बल्कि एक नहायत गैर मामूली तरतीब दी गई है कि इन तमाम सूरतों को मसना मसना करके, जोड़ा जोड़ा करके पेयर्स की सूरत में मरतब किया गया है। फिर ये कि उनको 7 अब्वाब में तकसीम कर दिया गया है, और उन अब्वाब में भी एक ख़ास तरतीब मलहूज़ है जिसमें बात एक जगह से शुरू होती है और एक ख़ास जगह तक पहुँचती है।
اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اب قرآن مجید کو ان سارے مراحل میں دیکھا جائے، اسی کو ہم ایک لفظ نظم قرآن سے ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس میں سورہ کا داخلی نظم، پھر خود صورتوں کا باہمی نظم، اور پھر پورے قرآن کا کتاب کی حیثیت سے نظم، یہ سب چیزیں اسی ترتیب سے اسی طرح زیر بحث آتی ہیں، اور ہمارے ہاں جب بھی کوئی رائے قائم کی جاتی ہے وہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد قائم کی جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ انسان کی غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بالکل قطعی ہے۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے آپ جب لفظ کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے جملے کی تالیف کیا ہے، کس مقام پر کیسے وہ استعمال ہوا ہے، کمپوزیشن کیا ہے، سیاق کے کلام زیر بحث آئے گا، اور پھر سورہ اگر رکھی گئی ہے تو اس کا عمود، اس کا موضوع، اس کا مضمون کیا ہے، کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہی ہے۔ یہ جو گروپس کی آپ نے بات کی اور گروپ میں صورتیں ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ گروپ کے اندر جو صورتیں ہیں ان کے اندر ایک تھیمیٹیکل سگنیفیکنس ہے، ایک معنویت ہے، لیکن پورے کے پورے گروپ کا دوسرے گروپ سے بھی کوئی نظم کے لحاظ سے تعلق بنتا ہے؟ اس میں شبہ نہیں کہ اس میں بھی ایک معنوی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے، اور وہ معنوی ترتیب قرآن مجید کے حسن کو واضح کرتی ہے۔ وہ موضوع پر یا قرآن مجید کی کسی آیت کی تالیف پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی، تاہم اس حسن کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ بجائے خود قرآن سے آپ کے تعلق کا باعث بنتا ہے، اور جب وہ ترتیب سامنے آتی ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کے ساتھ یہ کیوں فرمایا تھا کہ انا علینا جمع ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع و ترتیب کے مرحلے سے گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی ایک دوبارہ قرات کریں گے، اور پھر اس قرات کی آپ کو پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک اور ہم سب سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ، جب ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے تشکیل دے دیا، اور ظاہری بات ہے نزولی ترتیب سے مختلف ترتیب ہے، تو اب جو کچھ آیتوں کو ہم نے سمجھنا ہے وہ اس کی داخلی چیزوں سے، لفظ کی اس طرح آپ نے بتایا معاملہ ہے، یا صورت کے اندر جو کچھ ہے، تو پھر اس سب میں جو شان نزول کی روایات ہیں وہ پھر کہاں کھڑی ہوتی ہیں؟ شان نزول کی روایات تاریخی روایات ہیں۔ قرآن مجید اگر کسی موقع پر یہ چاہے گا کہ ہم اس کے پس منظر کو تاریخ میں دیکھیں تو ضرور دیکھیں گے۔ وہ اگر چاہے گا کہ اس کے پس منظر کو پرانے صحیفوں میں دیکھیں، بائبل ہسٹری میں دیکھیں، عالمی تاریخ میں دیکھیں، عرب کی تاریخ میں دیکھیں، یا جس وقت وہ نازل ہو رہا تھا اس تاریخ میں دیکھیں تو ضرور دیکھیں گے۔ میں نے اس کے لیے اپنی کتاب میں ایک عنوان قائم کیا ہے تاریخ کے پس منظر میں، یعنی قرآن مجید پہلے دن نہیں دیا گیا، ایک لمبی تاریخ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دین کی دعوت کی، شریعت کی، حکمت کی گزر چکی ہے، اس تاریخ کو سامنے رکھیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک تاریخ وہ ہے جو خود نزول کے زمانے میں 23 سال کے عرصے میں بنی۔ قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس کے مخاطبین تھے، مخاطبین کی حالتیں مختلف رہیں، وقائع مختلف رہے، وہاں پیش آنے والے حوادث مختلف رہے، وہ ساری چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، لیکن وہ قرآن آپ کو خود بتاتا ہے کہ یہاں فلاں چیز کو دیکھو، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو نقل بھی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم نظم قرآن پہ لوگوں میں ایک چیز پیش کی جاتی ہے، وہ یہ کہ قرآن کے اندر ایک ہی مضمون کا، ایک ہی الفاظ کی جو ترکیب ہے ان کا بار بار آنا اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی نظم ہے، کیونکہ نظم کی رعایت سے تو ایک بات ہو گئی ہے، تو بس آپ اس کو اس کے سیاق اور سباق میں رکھ کے دیکھیں، وہ بات ہو گئی، لیکن یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ جب ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے تو یہ متفرق موقعوں پر متفرق باتیں اتنی ہیں، ان کو باہمی طور پر ربط تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ پھر تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ صورتوں کو نام دیے جاتے، صورتیں بنائی جاتی ہیں، پھر جیسے فردیات کے مجموعے ہوتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اقوال زرین کی کوئی کتاب اگر آپ ترتیب دیں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر قول پر ایک عنوان قائم کر دیں، لیکن یہ کہ ان کے لیے ابواب کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ ابواب قائم کریں گے تو اقوال زرین کا مجموعہ بھی یہ تقاضا کرے گا کہ اب ان کا باہمی ربط دیکھا جائے، اس لیے کہ وہ کس نے قائم کیا؟ خود مصنف نے۔ تو اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی ہیں تو پھر صورت کو سورہ کی حیثیت سے دیکھا جائے گا، جب ایک خاص ترتیب سے رکھی ہیں تو اس ترتیب کو لازماً ملحوظ رکھا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے 1000 چیزیں ملحوظ رکھیں گے، آیت میں جو الفاظ ہیں وہ جو کچھ ہم سمجھیں گے اس کو قبول کریں گے تو وہ قرآن کی شرح بنے گی، ورنہ رد کر دی جائے گی۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب الفاظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں تو ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی ہیں، اور آپ جو چاہیں معنی جو ہے وہ اس سے اخذ کر سکتے ہیں، تو پھر لفظ کیسے فیصلہ کن ہوگا؟ اسی لفظ سے آپ ایک معنی مراد لے رہے ہوں گے، میں دوسرا معنی مراد۔ وہ دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں؟ یعنی کم سے کم 4-5 زبانیں تو میں بھی جانتا ہوں، میرے علم میں تو دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں، ہر زبان میں الفاظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ آپ اردو زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ایک جملہ یہ آتا ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے ہماری زمین میں تو چشمہ نکل آیا،
اور ایک دوسری عبارت اس کے ساتھ ہی اب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اب آنکھوں کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ میں ایک چشمہ خرید ہی لاؤں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک ہی لفظ چشمہ 2 معنی میں استعمال ہو گیا. بالکل ہو گیا. دنیا کی ہر زبان میں لفظ الگ الگ معنی میں بعض کا 10 معنی ہوتے ہیں. کبھی آپ اردو زبان کا کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو وہاں یہ نظر آ جائے گا کہ ایک لفظ ہے 10 معنی ہے. لفظ اچھا کے معنی ذرا کبھی دیکھ لیجئے کس طریقے سے لوگوں نے استقصاء کر کے کم سے کم 70 معنی اس کے بنا دیے ہیں. دنیا کی ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی آپ جملہ دیکھتے ہیں، تعلیف دیکھتے ہیں، موقع دیکھتے ہیں، آپ محل دیکھتے ہیں، آپ سیاق سباق دیکھتے ہیں، اس کے بعد متعین ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے تو ہم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ الفاظ کی الگ نوعیت متعین کر کے، الفاظ کی وہ الگ نوعیت بالکل ٹھیک ہے، الفاظ مشترک بھی ہوتے ہیں، محکم بھی ہوتے ہیں، ظاہر بھی ہوتے ہیں، خفی بھی ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ الگ نوعیت متعین کر کے بات نہیں شروع کی جاتی، بلکہ جب لفظ کلام کا حصہ بنتے ہیں تو سب کے سب قطعی دلالہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا یہ بتائیے گا، ہمارے آثار و روایات کے ذخیرے میں مختلف جب صحابہ سے کوئی بات پوچھی گئی، خود ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ایک آیت پڑھ کے اس کا جواب دے دیا. اب ہونا تو ہی چاہیے آپ کے اصول پہ کہ آیت کا ایک سیاق ہے، ایک سباق ہے، کوئی نظم کلام کی رعایت سے وہاں بات ہوتی، لیکن ایک قرآن مجید سے آیت اٹھائی گئی اور اس کو ایک منفرد متفرق آیت اور حکم کے طور پہ بیان کر دیا گیا. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو عام طور پر تو وہ سیاق و سباق میں جو مفہوم دے رہی ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی جگہ ایسا نہیں تو اس کی نوعیت بالکل الگ ہے. وہ یہ ہے کہ کسی آیت میں ایک اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے مضمون ہوتا ہے اور ایک بات خود اس آیت سے بھی نکل رہی ہوتی ہے براہ راست. اور یہ میرے کلام میں، آپ کے کلام میں، شاعری میں، ادب میں ہر جگہ ہوتا ہے. تو اس کی دلیل کے طور پر یا اس کے حوالے کے طور پر وہ پیش کر دی جاتی ہے. اس میں بھی حرج کی کوئی بات نہیں. بس یہ ہے کہ وہ مضمون وہاں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس مضمون کو بالکل الٹ کر رکھتے اور جو آپ کسی خاص موقع کی بات بیان کر رہے ہیں وہ اس سے مختلف نہیں ہونی چاہیے جس موقع کے لحاظ سے یا محل کے لحاظ سے آیت آئی ہے. اس میں پوری احتیاط برتنی چاہیے. شام سے نقطہ نظر آپ نے واضح کیا. ایک اور پہلو بیان کیجیے گا، نظم کلام کے اوپر یا قرآن مجید کے نظم کے اوپر ہمیں مولانا فراہی سے بھی پہلے کتابیں نظر آتی ہیں، مختلف لوگوں نے ان کے اوپر کلام کیا ہے. تو وہ جب کلام کر رہے ہوتے ہیں اس میں اور جو نظم کلام کا مفہوم آپ لوگ مراد لے رہے ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ہر آدمی دیانتداری کے ساتھ یہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر میرے سامنے ایک سورہ ہے تو کیا اس کا کوئی موضوع ہے، کیا اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اس موضوع کی رعایت سے اپنے اندر کوئی ترتیب رکھتی ہیں، کیا اس میں کوئی سیاق سباق وجود میں آیا ہے. سب لوگ اسی طریقے سے اور اسی اصول پر سمجھتے ہیں. اس لیے کہ نظم کا تصور یہ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو ہر کلام میں ہوتا ہے. میں جب کسی خط کا مطالعہ کرتا ہوں وہاں بھی مجھے یہ ملحوظ رکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہنچی. ہم عام تحریریں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. شاعری ادب کا مطالعہ کرتے ہیں الا یہ کہ کوئی مصنف بتا دے کہ یہ فلاں صنف کی چیز ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی مصنف نے اقوال زرعی کا مجموعہ ترتیب دیا تو میں وہاں پر نظم نہیں تلاش کروں گا. اسی طرح اگر کسی شاعر نے فردیات پر مبنی ایک مجموعہ ترتیب دے دیا ہے، وہ الگ الگ اشعار ہیں، میں وہاں پر بھی نظم تلاش نہیں کروں گا. اسی طرح سے مجھے یہ معلوم ہے کہ ادب میں غزل کی صنف میں یہ ملحوظ نہیں ہوتا کہ وہاں ایک شعر دوسرے شعر کے ساتھ مضمون کے لحاظ سے مربوط ہو، تو وہاں بھی میں نہیں کروں گا. تو جب مصنف بتا دے گا کہ اس کی کتاب کی نوعیت کیا ہے، یا بتائے بغیر بھی دنیا میں جو مسلمہ طریقے ہیں ان کے لحاظ سے واضح ہو جائے گا کہ اس کتاب کی نوعیت یہ ہے، تو پھر ہم اس کتاب کی جو نوعیت طے کر لیں گے اس کے لحاظ ہی سے معاملہ کریں گے. تو یہی طریقہ ہر موقع کے اوپر اور ہر جگہ اختیار کیا جاتا ہے، وہی قرآن میں اختیار کیا جاتا ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا بڑا حصہ قانون پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ قانون کے بارے میں چاہتے ہیں کہ دو ٹوک لوگ اس پر عمل کریں. پہلے اللہ کی سنت رہی ہے جب سیدنا موسیٰ کی قوم کو انہوں نے الواح پہ لکھ کی چیزیں دی تو وہ بلٹ پوائنٹس کی صورت میں ہیں، بالکل متعین نقطے ہیں. ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں زندگی میں جج جب فیصلہ لکھتا ہے تو وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ مثال کے طور پہ نظم کی رعایت سے اس سے جو مفہوم اخذ کریں وہ آپ یہاں لے لیں، بلکہ ٹو دا پوائنٹ کسی قانون پر جب آپ نے عمل درآمد کروانا ہے تو اس کو بالکل پریسیجن کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی اور چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ قانون جب دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد فہم کا ایک دخل آئے گا اور ایک عالم بیٹھے گا وہ بتائے گا نہیں اس پس منظر میں ہے اس پس منظر میں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون دینے والا کون ہے؟ اس کائنات کا پروردگار ہے.
یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وہ قانون کس طریقے سے دے. اس نے ایک قانون وہ بھی ہمیں دیا ہے جس کو کسی کتاب میں لکھ کے نہیں دیا، بلکہ اصولی بات اپنی کتاب میں واضح کر دی کہ انبیاء علیہم السلام کی جو شریعت پہلے سے چلی آ رہی ہے، خدا کا پیغمبر بھی اس پر عمل کرے اور تم بھی اس پر عمل کرو. ٹھیک. تو وہاں قانون کی حیثیت سے عملی طور پر منتقل ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہر چیز الگ الگ ہے. نماز الگ سے سکھا دی گئی، روزہ الگ سے بتا دیا گیا، زکوٰۃ الگ سے بتا دی گئی، حج کے مناسک الگ سے سمجھا دیے گئے، ایسے ہی بعض آداب رسوم ہیں وہ بھی بتا دیے گئے. تو وہاں یہ طریقہ اختیار کیا گیا. قرآن مجید میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو پہلی مرتبہ دی گئی ہیں، بہت تھوڑی چیزیں. یعنی میں گنوا سکتا ہوں چند چیزیں ہیں. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے. یعنی اگر قانون کی آیات یا شریعت کی آیات آپ نکالیں تو قرآن مجید کی کچھ 6600 کے قریب آیات بتائی جاتی ہیں. یعنی 6500 سے زیادہ ہی ہیں. تو ان میں کوئی 400-500 آیات ہوں گی بمشکل جن میں قرآن مجید نے قانون بیان کیا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قانون میں بھی جو نئی کوئی بات بیان کی ہے، جیسے مثلا قرآن مجید نے بعض جرائم کی سزائیں بیان کر دی ہیں. چند چیزیں ہیں جو نئی بیان ہوئی ہیں. باقی کا معاملہ کیا ہے؟ باقی کا معاملہ یہ ہے کہ جو سنت پہلے سے جاری تھی، اس سنت کو جب اللہ کے پیغمبر نے آگے جاری کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے موجود تھی، وہ تو ہمیں براہ راست نہیں ملی. ہمیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے بعد آگے ملنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا جب، تو صورت کیا بنی؟ یعنی اگر اس کی تجدید کر دی ہے اور اس میں کسی خاص اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے موجود چیز کو اسی طریقے سے جاری کر دیا گیا ہے، یا اگر اس میں کوئی معاملہ کیا بھی گیا تو وہ کوئی نیا معاملہ ہے، تو وہاں تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا. لیکن اگر اس میں بدعات داخل ہو گئی ہیں، اس میں بہت سی غلطیاں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں، اور پھر وہ چیز بھی ایسی ہے کہ اس کو اب ایک بار بتا دیں تو سب کو معلوم نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ کبھی کبھار کے معاملات ہیں، تو قرآن مجید ہی نے سب چیزوں کی اصلاح کی ہے. تو اس طرح قانون پہلی مرتبہ زیر بحث نہیں آیا، یعنی ابتداً زیر بحث نہیں آیا، بلکہ جو قانون انبیاء علیہ السلام کا جاری تھا یا رسول اللہ نے اس کو جاری کر دیا، اس پر باقاعدہ پھر بحث ہوئی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اس کو چند مثالوں سے سمجھ لیجئے. جی. طلاق کا طریقہ پہلے سے عربوں میں جاری تھا. انبیاء علیہ السلام کے ہمیشہ سے علیحدگی کا ایک طریقہ رہا ہے. عربوں کے ہاں بھی طلاق کے کم و بیش وہی قوانین تھے جو اب ہم دیکھتے ہیں، لیکن جس طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے فہم نے کچھ سے کچھ معاملے کو بنا دیا ہے، یعنی طلاق کے معاملے میں غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اب اس کی اصلاح آپ کریں گے. طلاق کوئی روزمرہ کی چیز نہیں ہے. آپ کو کبھی پیش آ گیا معاملہ، مجھے کبھی پیش آ گیا معاملہ، تو اس میں قرآن مجید نے یہ نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر دیں، بلکہ وہ ساری اصلاح قرآن نے خود کی ہے اور 2 مرحلوں میں کی ہے. یعنی پہلے سورہ طلاق میں بالاجمال کی، اس کے بعد بقرہ میں یا بعض دوسرے مقامات پر پھر اس کی تفصیلات واضح کی ہیں. تو یہ تو کسی کتاب ہی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اس طریقے سے تو پھر تو بات لوگوں پر واضح ہی نہیں ہوگی. کیونکہ اب صورتحال کیا ہے؟ اب قانون دینے کا مرحلہ نہیں ہے، اب قانون کی وضاحت، اس کی شرح، اس پر پیدا ہونے والے اشکالات، اس کے فروع کے ساتھ اس کا تعلق دستیاں زیر بحث آ گئی ہیں. تو اس کو ایسے ہی زیر بحث آنا چاہیے. اسی کے نتیجے میں اور بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں. یہ پتہ چلا ہے کہ قانون کو سمجھا کیسے جاتا ہے، یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کا فروع سے تعلق کیسے پیدا کیا جاتا ہے. یہ واضح ہوا ہے کہ اگر کسی موقع پر کوئی چیز شارع نہیں بیان کرتا تو اس خلا کو پورا کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں حکمت کیا ہوتی ہے. تو ایسی 10 چیزیں ہیں جو قرآن کے اس اسلوب میں بیان کرنے ہی سے سمجھ میں آئی ہیں، ورنہ تو ہمارے ہاں جتنا بھی فقہا کا کام ہے اس کی کوئی بنیادی نہ ہوتی. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے طریقے سے سکھایا ہے کہ ہم اس کے دین پر غور کیسے کریں. گویا غور کرنے کا طریقہ بھی اللہ کا اپنا سکھایا ہوا ہے اور جگہ جگہ اس کی مثالیں پیش کی جا سکتی. ٹھیک، یعنی وہاں پر صرف پیش نظر یہ نہیں کہ قانون دے دیا، بلکہ جو آپ نے پہلو بتائے، اس میں ایک اور پہلو بھی عام صاحب کہ قانون کو، اور جب قانون ہم چیز بیان کرتے ہیں، ظاہری بات ہے میراث کا قانون بیان ہوا ہے تو اس میں ریشوز ہیں، وہ عام طور پر ایک بالکل سیدھے کاغذ پہ آپ 1 2 3 بلٹ پوائنٹس، لیکن اس کو ایک ادبی آہنگ، ایک زبان کی جس کو آپ کہتے ہیں پیراہن، اور پھر اس کے اندر موسیقیت، روانی، قوافی،
اس میں بیان کرنا بھی تو ایک کتاب کا معجزہ سامنے آ گیا. یہ تو اعجاز ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اور قانون بھی بیان ہوا ہے تو اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو ادبی اسالیب ملحوظ رکھے گئے ہیں، جس طرح اسے سیاق سباق سے مربوط کیا گیا ہے، جس طرح اس میں وہ مواقع رکھے گئے ہیں جو محل تدبر بنا دیں اس کو، وہ تو آپ گھنٹوں بیان کرتے رہیں. قرآن مجید کا عجیب معجزہ ہے. یعنی قرآن مجید جب یہ کہتا ہے بعض موقعوں پر کہ قرآن اپنے قرآن ہونے پر خود گواہ ہے، تو اس کے 10 پہلو ہیں. اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ حیرت انگیز چیز سامنے آتی ہے کہ لا تنقضی عجائب، یعنی یہ قرآن مجید تو ایک عجائب خانہ ہے، علم کا، فکر کا، دلالت کا، چیزوں کے فہم کا، تربیت کا. یہ کمال کی کتاب ہے. یہ کتاب از آسمان دیگر است. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجئے گا جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہی اپنے بعض مقامات کے دوسرے مقامات سے وضاحت کر دیتا ہے، القرآن یفسر بعض بعض، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب نظم میں ہم نے آیت پہ رہنا ہے، سیاق پہ رہنا ہے، سورہ پہ رہنا ہے، تو پھر ایک آیت کو سمجھنے کے لیے باقی قرآن کی طرف التفات کیوں ضروری ہے؟ اس میں 10 چیزیں ہیں جو اسی طرح واضح ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم غور کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز کے بارے میں، وہاں ایک لفظ ہے، ایک خاص پہلو سے استعمال ہو گیا، ساتھ لغت تو نہیں آپ کے ہاتھ میں پکڑایا گیا. تو اب اس لفظ کو اس خاص پہلو سے سمجھنے کے لیے آپ کو تدبر کرنا ہے. تو اس تدبر کی رہنمائی کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ آپ جب مختلف جگہوں پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. یعنی اس میں یہ پہلو ہے، اس میں وہ پہلو ہے، اس طرف سے نگاہ کرنی چاہیے، ادھر سے دیکھنا چاہیے، اس طرح سمجھنا چاہیے. تو یہ ایک پہلو ہوا. اسی طرح لفظ کے بعد جملہ بننا ہے. اب جملے کی تعریف میں ایک خاص ندرت، خاص اعجاز ہوگا. اس ندرت اور اعجاز کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو آپ کلام کا حسن نہیں سمجھ سکیں گے. تو مختلف جگہوں پر وہ جملے کی تعریف میں معمولی تبدیلیاں ہو جائیں گی، جیسے میزان فرقان والی بات، جیسے میزان اور فرقان میں ہوا. اب وہ اتنے پہلوؤں سے وہ تبدیلیاں ہو جائیں گی کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کا ایک ذوق بن جائے گا کہ یہ بات ایسے آئے گی تو اس کا مدعا یہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ اصل میں جا کے لا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس طرف آپ کی توجہ ہی نہ ہوتی جس کو قرآن نے اس طرح آپ کو متوجہ کر دی. کوئی بیٹھ کے تو نہیں بتائے گا نا کہ یہ لفظ کو ایسے دیکھیے، تالیف جملہ کو اس طرح دیکھیے. تو قرآن اس تصریف کے ذریعے سے اس ایسے دیکھیے کو نمایاں کرتا ہے. اچھا، تاکہ آپ تدبر کریں، بار بار دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جائے. اسی طرح سیاق سباق کو دیکھنا ہے، نظم کو دیکھنا ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اس جانب، تو کسی دوسری جگہ وہی بات جب وہ بیان کرے گا تو وہاں پر اس زاویے سے بیان کر دے گا کہ ادھر توجہ ہو جائے گی. اب دیکھیے نا، مثال کے طور پر قرآن مجید نے کہا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ان کا دین ایک ہی تھا. لیکن کیا ہوا اس کے بعد آگے کچھ نہیں کہا، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبی بھیجے. یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے یا ان کا ایک ہی دین تھا، تو اگلی بات کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ دیکھیں سورہ توبہ میں جب یہی مضمون آیا ہے تو وہاں پر واضح کر دیا ہے کہ پھر لوگوں میں اختلاف ہوا. تو اس طریقے سے جو قرآن کے اعجاز کے پہلو ہیں وہ دوسرے مقامات پر اس طرح واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید اپنی زبان کا ایک بہت بڑا نمونہ بن جاتا ہے. یعنی اس نے الفاظ کیسے استعمال کیے ہیں، الفاظ کو اٹھا کر بلند کیسے کر دیا ہے، کسی چیز کو کس طرح اپنے عرف میں تبدیل کر دیا ہے، کوئی چیز کس طرح ایک اصطلاح بن کے سامنے آ گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ قرآن کے اس اسلوب کی وجہ سے سامنے آتی ہیں. اور یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے جو لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں وہ ایک سرسری مطالعے سے کہ قرآن مجید میں تکرار ہے. قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کی تکرار ہوئی. اچھا، وہ اصل میں ہر جگہ معمولی فرق کے ساتھ یا بڑے فرق کے ساتھ ایک مختلف سیاق و سباق میں مختلف مضمون کو مربوط کرتی ہوئی آتی ہے. تو اس کے اوپر جب تدبر آپ کرتے ہیں تو یہ اعجاز اور اعجاز دونوں واضح ہوتے ہیں. اچھا، ہم سے ایک اور ضمنی پہلو میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہم نے دیکھا ہماری امت کے اندر ظاہری بات ہے جس طرح مدرسہ فرعی نے ایک منہاج بنایا ہے قرآن مجید کو اور پھر اصول وضع کی، اس میں نظم ایک شاکلید اور سرشتے کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن بہت بڑے پیمانے پر مفسرین نے ترجمے کیے، تفاسیر لکھی، لوگوں کو قرآن مجید پہنچایا اور اس میں اس رعایت کو ملحوظ نہیں رکھا. اس کے باوجود لوگوں نے قرآن مجید سے نہ صرف یہ کہ تذکیر حاصل کی یا دھیانی حاصل کی، اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنایا. تو نظم کے بغیر بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ہدایت لے لیتے ہیں. میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ لوگوں نے ملحوظ نہیں رکھا. وہ کون سا مفسر ہے کہ جس نے سیاق سباق کی رعایت نہیں کی؟ یعنی لوگ بیان کرتے ہیں اپنے طور پر،
آپ کو ان کے فہم سے اختلاف ہوتا ہے، اور آپ جس سطح تک اس کو لے جاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے اس کے مدارج بیان کیے، اس کا اہتمام عام طور پر لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ اس سب کے باوجود وہ اللہ کی کتاب ہے، ایک جملہ بھی آپ اٹھا لیں گے تو اس کے اندر ایک جہان معنی موجود ہے۔ پھر جو دین کی مجموعی ہدایت ہے وہ تو ہمارے ہاں ایک ایسی روایت بن چکی ہے کہ اس میں کسی کتاب کی ضرورت بھی حقیقت ہے باقی نہیں رہتی۔ یعنی یہ بات کہ ہمیں توحید کو ماننا ہے، ہمیں مات کو ماننا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمان امت میں اس طریقے سے جاری و ساری ہوئی ہیں، اور اس طرح ہمارے ہاں ایک متواتر علم بنی ہے، اور اس پر اس نوعیت کا اجماع ہوا ہے علم کا کہ وہ بجائے خود لوگوں کے لیے، یعنی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اب ہوتا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی، کسی غلط تعبیر نے بات الجھا دی۔ عام لوگوں کو تو زیادہ اس سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن علم کی دنیا میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو ہمارے پاس وہ اللہ کی رحمت موجود ہے کہ ہم اس کی مراجعت کرتے ہیں تو وہ کتاب ہمارا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ہمارے لیے وہ کسوٹی فراہم کر دیتی ہے کہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک ہمارے اہل علم کا تعلق ہے، سب نے خدمات انجام دی ہیں، سب نے غیر معمولی طور پر ایک روایت علم کی قائم کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکتے اگر یہ علم موجود نہ ہوتا۔ اس علم نے حقیقت میں قرآن سے متعلق جو کچھ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوا، صحابہ سے ملا، بعد کے علماء نے سوچا، اس سب کو محفوظ کیا ہے، اور یہی ہمارا وہ ماضی ہے کہ جس کے اندر اتر کر جب تک آپ کھڑے نہ ہوں آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا۔ ہم سب نظم قرآن کے حوالے سے متفرق سوالات سلسلہ